प्राइड एंड प्रेजुडिस चैप्टर 29। मिस्टर कोन्स की कामयाबी उसकी दावत के नतीजे में मुकम्मल हो गई थी। उसे अपने हैरान कुन मेहमानों के सामने अपने सरपरस्त की अजमत दिखाने, अपने और अपनी बीवी के साथ इसकी मेहरबानी को ज़ाहिर करने का मौका मिलना बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि वो हमेशा चाहता था। ये कि उसे ऐसे मौके बहुत जल्द मिले, ये इस बात का एक नमूना था कि लेडी कैथरीन की सादगी वो इतनी ज़्यादा सताइश के लायक समझता था कि वो उन्हें अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता था। मैं इतराफ़ करता हूँ, मिस्टर कोन ने कहा, मुझे हरगिज़ हैरत नहीं होती अगर इनकी लादिशिप ने हमें इतवार को रोज़न में चाय पीने और शाम गुजारने की दावत दी होती। मैं अपनी उनके हुस्न सलूक की मालूमात पर मैं यही तवक्को कर रहा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसी तवज्जो ये कौन तवक्को कर सकता था? कौन सोच सकता था हमें वहाँ खाने की दावत मिलेगी और इस दावत में पूरा ग्रोह शामिल होगा, और वो भी आपके पहुँचने के फ़ौरन बाद। मैं इस बात पर कम हैरान हूँ, सर विलियम ने जवाब दिया, इस इल्म की बिना पर कि बड़े लोगों के आदाब क्या होते हैं, जैसे मेरी ज़िंदगी की पोजीशन ने मुझे हासिल करने का मौका दिया है। ऐसे नफीस आदाब की मिसालें तो आम हैं। सारा दिन और अगले दिन सुबह सवेरे भी सिर्फ रोज़न के दौरे की बातचीत होती रही। मिस्टर कोन उनको बता रहे थे कि वो क्या तवक्को करें ताकि इतनी बड़ी जगह, इतने ज़्यादा मुलाजमीन और इतना शानदार खाना उन्हें कहीं मुकम्मल तौर पर मगलूब न कर दे। जब लड़कियां बाथरूम जाने के लिए अलग हो रही थी तो इलिज़ाबेथ से कहा, मेरी प्यारी कज़न, अपने लिबास के बारे में फ़िक्र मत करो। लेडी कैथरीन हमसे वो वक़ार नहीं चाहती जो खुद उनकी बेटी के लिबास में होता है। मैं तजवीज़ करता हूँ तुम बस वही पहन लो जो तुम्हारे कपड़ों में सबसे बेहतर हो, इससे ज़्यादा की कुछ ज़रूरत नहीं। लेडी कैथरीन तुम्हें इसलिए कमतर नहीं समझेंगी कि तुम सादा लिबास में, वो चाहती हैं कि दर्जा बंदी का फ़र्क बरकरार रहे। जब वो तैयार हो रही थी 2 या 3 बार इनके मुख्तलिफ दरवाज़ों के सामने आए ताकि इन्हें जल्दी करने की नसीहत करें, क्योंकि लेडी कैथरीन बहुत ज़्यादा नापसंद करती थी कि उसे खाने के लिए इंतज़ार करना पड़े, और उनके बेगम के बारे में इतनी डरा देने वाली बातें सुनकर मारिया लुका, जो कम ही महफिलों में शरीक होती थी, खौफ से लरज़ गई। उसने रोज़न में अपने तारुफ को इस तरह की बेचैनी के साथ देखा जैसा कि इसके वालिद ने सेनेट जेम्स ने अपने तारुफ को देखा था। चूँकि मौसम अच्छा था इसलिए उन्होंने पार्क के पार तकरीबन आधा मील का खुशगवार रास्ता तय किया। हर पार्क की अपनी खूबसूरती और मनाजर होते हैं, और इलिज़ाबेथ ने बहुत कुछ ऐसा देखा जिसे वो पसंद करती थी। हालांकि वो इतनी सरशार नहीं थी जितना मिस्टर कोन्स को तवक्को थी। मंजर उसे मुतासर करेंगे उनका ख्याल था, और वो इसके घरों के सामने खिड़कियों की तादाद और इन खिड़कियों के लिए जो ग्लासिंग में सर ल्यूस लेकडर्म ने असल चर्च में किया था के हवाले से बहुत सी तफसीलात सुनाई, लेकिन वो कुछ ज़्यादा मुतासर नहीं हुई। जब वो हॉल के दरवाजे तक पहुँचे तो मारिया का खौफ हर लम्हा बढ़ रहा था। यहाँ तक कि अब तो सर विलियम भी पुरसुकून नहीं लग रहे थे। एलिज़ाबेथ की हौसला शिकनी नहीं हुई। उसने लेडी कैथरीन के बारे में कोई ऐसी बात नहीं सुनी थी जो उसे गैर मामूली सलाहियतों या मोजज़ाना फजीलत की वजह से खौफजदा करती। दौलत और रुतबे की सिर्फ शान को बेवकूफ़ी से देख सकती थी। दाखिला हाल से जैसे मिस्टर कोन्स ने इंतहाई जोश के साथ इनके खूबसूरत तनासब और मुकम्मल सजावट से मुतारफ़ कराया। उन्होंने खिदमतगारों की रहनुमाई करते हुए एक दीगर कमरे में पहुंचाया जहां लेडी कैथरीन, उसकी बेटी और मिसेस जेंगसन बैठी थीं। इनकी लादिशिप इंतहाई शफ़क़त के साथ उनका इस्तकबाल करने के लिए उठ खड़ी हुई। चूँकि मिसेस कोन ने अपने शौहर से ये तय किया था कि तारुफ का फ़र्ज़ उनके ज़िम्मे होगा, तो ये मुनासिब तरीके से अंजाम पाया और बग़ैर इन माज़रतों और शुक्रिया के जिन्हें मिस्टर कोन ज़रूरी समझते थे। इसके बावजूद सेंट जेम्स में जा चुके थे, सर विलियम इतनी अजमत से घेरे हुए थे कि उनमें जुर्रत ही नहीं थी कि वो सिर्फ एक बहुत नीची निगाह करें और बगैर कुछ कहे अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं। और इसकी बेटी जो तकरीबन अपने होश गंवा चुकी थी, अपने कमरे के किनारे पर बैठी थी, नहीं जानती थी कि किस तरफ देखे और किस तरफ नहीं। अलबत्ता एलिज़ाबेथ ने खुद को इस मंजर के बराबर पाया और आराम से सामने बैठी तीनों ख़वातीन को देखा। लेडी कैथरीन एक तवील बड़ी औरत थी जिसके
چہرے پر واضح طور پر ابھری ہوئی خصوصیات تھیں جو کبھی خوبصورت ہو سکتی تھیں۔ اس کا انداز خوش آئندہ نہیں تھا اور اس کا استقبال کرنے کا طریقہ ایسا نہیں تھا جس سے اس کے مہمان اپنے نیچے کے رتبے کو بھلا پاتے۔ وہ خاموشی سے خوفناک نہیں ہو گئی تھی، لیکن جو کچھ بھی اس نے کیا وہ اتنے حکومتی لہجے میں کیا کہ اس کی خود اہمیت ظاہر ہو رہی تھی، اور یہ فوراً الزبتھ کے ذہن میں مسٹر وکرم کو لے آیا، اور اس دن کے مشاہدے سے اس نے لیڈی کیتھرین کو بالکل ویسا ہی سمجھا جیسا اس نے مسٹر وکرم سے سنا تھا۔ جب ماں کا معائنہ کرنے کے بعد جس کے چہرے اور رویے میں اسے بہت جلد مسٹر ڈارسی کی کچھ مشابہت نظر آئی، اس نے بیٹی کی طرف نظر ڈالی تو وہ ماریا کی حیرت میں شامل ہو سکتی تھی کہ وہ اتنی پتلی اور چھوٹی کیوں تھی۔ اس کی شکل یا چہرے میں ان خواتین کے درمیان کوئی مشابہت اور زردی کم نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی خصوصیات اگرچہ عام نہیں تھی، اس اہمیت کی حامل نہیں تھی۔ مس بورگ وہ بہت کم بولتی تھی، سوائے ایک نرم آواز میں مسز جیکسن سے بات کرنے کے علاوہ، جس کی ظاہری حالت میں کچھ خاص نہیں تھا، جو صرف یہ سننے میں مصروف تھی کہ وہ کیا کر رہی تھی، اور اپنے آنکھوں کے سامنے سے سکرین کو مناسب سمت میں رکھ رہی تھی۔ چند منٹ بیٹھنے کے بعد انہیں سب کو ایک کھڑکی کے پاس بھیجا گیا تاکہ وہ منظر دیکھ سکیں۔ مسٹر کونز ان کے ساتھ تھے تاکہ منظر کی خوبیاں دکھا سکے، اور لیڈی کیتھرین نے مہربانی سے ان کو یہ اطلاع دی کہ یہ منظر گرمیوں کے دیکھنے کے لیے زیادہ قابل دید ہوتا ہے۔ کھانا بہت خوبصورت تھا اور تمام خدمتگار تمام چاندی کے برتن موجود تھے، جس کا وعدہ مسٹر کونز نے کیا تھا، جیسا کہ انہوں نے پیشین گوئی کی تھی۔ وہ میز کے نیچے والے سرے پر بیٹھے لیڈی کیتھرین کی خواہش پر، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں زندگی میں اس سے زیادہ کچھ نہ مل سکتا ہو۔ وہ خوشی خوشی کھانا کاٹتے، کھاتے اور تعریفیں کرتے رہے۔ ہر پکوان ان کی تعریف پہلے اس طرح ان کی طرف سے کی گئی، پھر سر ولیم کی طرف سے، جو اب قدرے صحت یاب ہو چکے تھے اور جو کچھ ان کے داماد کہتے اس کی باز گشت دیتے، ایسے انداز میں کہ الزبتھ کو حیرانی ہو کہ لیڈی کیتھرین انہیں برداشت کر پائیں گی، لیکن لیڈی کیتھرین ان کی بے حد تعریف سے بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی، اور خاص طور پر جب کوئی پکوان ان کے لیے نیا ہوتا تو بڑی محبت سے مسکراتی۔ محفل میں زیادہ بات چیت نہیں ہو رہی تھی، الزبتھ ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار تھی جب موقع ملتا، لیکن شارلٹ اور مس بورگ کے درمیان بیٹھی تھی، جن سے ایک لیڈی کیتھرین کی باتیں سننے میں مشغول تھی اور دوسری نے پورے کھانے کے دوران الزبتھ سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ مسز جیکسن زیادہ تر اس بات میں مصروف تھی کہ مس ڈی بورگ کتنا کم کھاتی ہیں۔ انہیں کسی اور پکوان کو آزمانے کے لیے اصرار کرتی نہیں، وہ خوف محسوس کرتی رہیں کہ وہ بیمار ہیں۔ ماریا کے لیے بات کرنا تو ناممکن لگ رہا تھا، اور مرد حضرات صرف کھا رہے تھے اور تعریفیں کر رہے تھے۔ جب خواتین ڈرائنگ روم واپس آئیں تو وہاں کرنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ لیڈی کیتھرین سے بات سنی جائے، جو انہوں نے بغیر کسی وقفے کے کی، جب تک کہ کافی نہیں آ گئی۔ ہر موضوع پر اپنے فیصلے کی آواز میں رائے دیتی ہوئی یہ ثابت کر رہی تھی کہ انہیں اپنی رائے کے برعکس کچھ سننے کی عادت نہیں تھی۔ انہوں نے شارلٹ کے گھریلو معاملات میں باریکی سے سوالات کیے اور انہیں ان کے انتظامات کے بارے میں بہت ساری نصیحتیں دیں۔ انہیں بتایا کہ کتنے چھوٹے خاندان میں سب کچھ کس طرح منظم ہونا چاہیے، اور انہیں اپنے مویشیوں مرغیوں کی دیکھ بھال کے طریقے کیسے اپنانے چاہیے۔ الزبتھ نے دیکھا اس عظیم خاتون کی توجہ میں کچھ نہیں بچا جو دوسروں کو ہدایت دینے کا موقع فراہم کرتا ہو۔ مسز کونز کے ساتھ اپنے مکالمے کے وقفوں میں انہوں نے ماریا اور الزبتھ سے مختلف سوالات کیے، مگر خاص طور پر الزبتھ سے، جس کے بارے میں انہیں سب سے کم معلومات تھی، اور جس کے بارے میں انہوں نے مسٹر کونز سے کہا کہ بہت نفیس اور خوبصورت لڑکی ہے۔ انہوں نے الزبتھ سے مختلف اوقات میں پوچھا کہ اس کی کتنی بہنیں ہیں، وہ اس سے بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں، کیا ان میں سے کوئی شادی کرنے والی ہے، کیا وہ خوبصورت ہیں، ان کی تعلیم کہاں تک ہے، ان کے والد کے پاس کون سی گاڑی تھی، اور ان کی والدہ کا کنوارا نام کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ الزبتھ نے ان تمام سوالات کی بے تکلفی کو محسوس کیا، لیکن بہت پرسکون انداز میں جواب دیے۔ اس کے بعد لیڈی کیتھرین نے کہا، آپ کے والد کی جائیداد مسٹر کونز کے نام ہے، کیا میں درست سمجھ رہی ہوں؟ آپ کی خاطر شارلٹ کی طرف رخ کرتے مجھے خوشی ہے، لیکن ورنہ مجھے خواتین کی لائن سے جائیدادیں انتقال کرنے کی کوئی ضرورت نظر نہیں آتی۔ ایسا سر لیوس ڈی بورگ کے خاندان میں نہیں کیا گیا۔ کیا آپ کھیلتی اور گاتی ہیں مس بینٹ؟ تھوڑا سا۔ وہ تو کس دن ہم خوشی سے آپ کو سنیں گے۔ ہمارا پاس ایک بہترین موسیقی کا آلہ بھی ہے، ممکنہ طور پر آپ اسے کبھی آزمائیں۔ کیا آپ کی بہنیں کھیلتی ہیں اور گاتی بھی ہیں؟ جی، ان میں سے ایک بجاتی بھی ہے اور گاتی بھی ہے۔
آپ سب نے کیوں نہیں سیکھا؟ آپ سب کو سیکھنا چاہیے تھا۔ میں سمجھتی ہوں آپ کو ایسا موقع نہیں ملا ہوگا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت عجیب ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں آپ کی والدہ کو ہر بار آپ کو ماسٹر کے فائدے کے لیے شہر میں لے جانا چاہیے تھا۔ میری والدہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن میرے والد لندن کو پسند نہیں کرتے۔ کیا آپ کے پاس کوئی گورننس وغیرہ نہیں ہے؟ ہمیں کوئی گورننس نہیں ملی۔ کوئی گورننس نہیں؟ ارے یہ کیسے ممکن ہے؟ 5 بیٹیاں گھر پر پالنا اور گورننس نہ ہونا، میں نے ایسی بات کبھی نہیں سنی۔ آپ کی والدہ نے آپ کی تعلیم کے حوالے سے خود کو بالکل غلام بنا لیا ہوگا۔ الزبتھ بمشکل مسکرانے سے بچ پائی، جبکہ اس نے انہیں یقین دلایا کہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ پھر کس نے آپ کو سکھایا؟ کس نے آپ کی دیکھ بھال کی؟ بغیر گورننس کے آپ کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہوگا۔ کچھ خاندانوں کے مقابلے میں ہم یقیناً کم توجہ دیے ہوں گے، لیکن ہم میں سے جو سیکھنا چاہتا تھا اس کے لیے وسائل میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ ہم ہمیشہ پڑھنے کی ترغیب پاتے تھے، اور تمام ضروری ماسٹرز ہمارے پاس تھے۔ جو سستی کرنا چاہتے تھے وہ یقیناً طور پر کر سکتے تھے، ہاں کوئی شک نہیں، لیکن یہی وہ چیز ہے جو گورننس روکتی ہے۔ اگر میں آپ کی والدہ کو جانتی تو میں اسے زور دے کر مشورہ دیتی کہ وہ ایک گورننس ضرور رکھیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں تعلیم میں کوئی کام مستحکم اور باقاعدہ ہدایت کے بغیر نہیں ہوتا، اور صرف گورننس ہی یہ معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ حیرت انگیز ہے کتنے خاندانوں کو میں نے اس طریقے سے مدد کی ہے۔ میں ہمیشہ خوش ہوتی ہوں جب کوئی نوجوان لڑکی اچھے طور پر جگہ رکھتی ہے۔ مسز جینسن 4 بھتیجیاں میری مدد سے بہت خوش قسمت ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک اور نوجوان لڑکی کو مشورہ دیا جو محض اتفاق سے مجھے یاد کرائی گئی، اور خاندان اس سے بہت خوش ہے۔ مسز کون کیا نے میں آپ کو بتایا تھا لیڈی میکاف کے بارے میں، اور شکریہ کہا تھا؟ مس پوپ کو ایک خزانہ سمجھتی ہیں کیتھرین؟ اس نے کہا تھا تم نے مجھے خزانہ دیا۔ کیا تمہاری کوئی چھوٹی بہن باہر گئی ہے؟ مس بینٹ جی ہاں، سب باہر ہیں۔ سب کیا پانچوں ایک ساتھ باہر؟ وہ بہت عجیب، تم دوسری ہو۔ چھوٹی بڑی بہنوں کی شادی کرنے سے پہلے تمہاری چھوٹی بہنیں بہت کم عمر کی ہوں گی۔ جی ہاں، میری سب سے چھوٹی بہن 16 سال کی نہیں ہے۔ شاید وہ اتنی کم عمر کو زیادہ محفلوں میں نہ آ جائے، لیکن حقیقت میں ماما سمجھتی ہیں کہ چھوٹی بہنوں کے لیے یہ بہت سخت ہوگا کہ انہیں اپنی حصہ داری اور تفریح سے محروم رکھا جائے، کیونکہ بڑی بہنوں کے پاس جلد شادی کرنے کے وسائل یا رغبت نہیں ہے۔ آخر بیٹی کا اتنا بھی حق ہے کہ جو جوانی کی خوشیوں پر جتنا کہ پہلی بیٹیوں کا۔ اس طرح کی وجہ سے روکا جانا مناسب نہیں ہوتا۔ بہنوں کی محبت یا ذہنی نزاکت کو فروغ دینے کے لیے بھی یہ کچھ زیادہ مفید نہیں ہوتا۔ میرے خدا، اس کی لیڈیشپ نے کہا تم اتنی کم عمر میں اپنی رائے بہت پختگی سے پیش کر رہی ہو۔ براہ کرم تمہاری عمر کیا ہے؟ 3 چھوٹی بہنوں کے ساتھ بڑی ہوئی ہیں، الزبتھ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شاید آپ یہ توقع نہ کرتی ہو کہ میں اسے تسلیم کروں۔ لیڈی کیتھرین اس بات پر بہت حیران ہوئی، انہیں براہ راست جواب نہیں ملا۔ الزبتھ کو یہ شک تھا وہ پہلی مخلوق ہے جس نے اتنی عظیم بے تکلفی کے ساتھ ان کے ساتھ مذاق کیا ہو۔ تم 20 سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں، لہٰذا تمہیں اپنی عمر چھپانے کی ضرورت نہیں۔ میں 20 سال کی نہیں ہوں۔ جب حضرات ان کے ساتھ شامل ہوئے اور چائے کا وقت ہوا تو کارڈز ٹیبل پر رکھے گئے۔ لیڈی کیتھرین، سر ولیم، مسٹر ومز کولز نے کوڈرل کھیلتے ہوئے کسینو کھیلنے کا انتخاب کیا تھا۔ لڑکیوں کو مسز جیکسن کی مدد کرنے کا اعزاز حاصل ہوا کہ وہ اپنی پارٹی بنائیں۔ ان کے لیے میٹھا، چونکہ مس بورک کی بے چینی ٹیبل بہت بور تھی، ورنہ شاید کوئی لفظ کہا گیا ہو جو کھیل سے متعلق نہ ہو، سوائے اس کے کہ مسٹر جیکسن نے مس بورک کے پاس اظہار کیا کہ وہ بہت گرم یا بہت سرد، یا انہیں زیادہ یا کم روشنی کی ضرورت ہے۔ دوسرے ٹیبل پر بہت کچھ ہو رہا تھا۔ لیڈی کیتھرین عموماً بات کر رہی تھی، دوسرے تینوں کی غلطیوں کی نشاندہی کر رہی تھی یا اپنی کوئی کہانی سنا رہی تھی۔ مسٹر کونز ان کی ہر بات سے اتفاق کر رہے تھے، ہر مچھلی جیتنے پر شکریہ ادا کرتے تھے۔ اگر وہ سوچتے کہ انہوں نے زیادہ جیتا تو معذرت کر رہے تھے۔ سر ولیم زیادہ نہیں بولے، وہ اپنی یادداشت میں کہانیاں اور عالیہ نام محفوظ کر چکے تھے جب لیڈی کیتھرین اور اس کی بیٹی نے جتنا چاہا کھیل لیا، ٹیبلز توڑ دی گئی۔ مسز کونز کو گاڑی پیش کی گئی جسے شکر گزار ہو کر فوراً قبول کر لیا گیا اور فوراً ہی آرڈر کیا گیا۔ پھر محفل آتش دان کے ارد گرد جمع ہوئی تاکہ وہ سنیں کہ لیڈی کیتھرین کل کے موسم کا فیصلہ کیا کرتی ہیں۔ ان ہدایات کے درمیان ان کا دھیان کوچ کی آمد تک گیا۔ مسٹر کونز کی جانب سے کئی شکر گزار
تقریریں اور سر ولیم کے اتنے جھکاؤ کے ساتھ ہی وہ روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ دروازے سے روانہ ہوئے، الزبتھ کو اس کے کزن نے کہا وہ روزنگ میں جو کچھ بھی دیکھ چکے ہیں اس پر رائے دیں۔ جیسے انہوں نے شارلٹ کی خاطر حقیقت سے زیادہ خوشگوار بتایا، لیکن اس کی تعریف، حالانکہ اس نے کچھ محنت کی لیکن وہ اس کی تعریف مسٹر کونز کو تسلی بخش نہیں لگی، لہٰذا وہ بہت جلد مجبور ہو گئے کہ وہ اپنی لیڈی شپ کی تعریف خود اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ چیپٹر 30۔ سر ولیم ہنسفورڈ میں صرف ایک ہفتہ رہے، لیکن ان کا دورہ اتنا طویل تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے بہت آرام سے سیٹ ہونے، اس کے شوہر اور پڑوسی رکھنے پر قائل ہو گئے تھے، جو عموماً نہیں ملتے، اتنے اچھے پڑوسی نہیں ملتے۔ جب سر ولیم ان کے ساتھ تھے، مسٹر کون نے اپنی صبحوں کو انہیں اپنی گاڑی میں سوار کرانے اور دیہات کی سیر کرانے میں وقت گزارا، لیکن جب وہ چلے گئے تو پورا خاندان اپنے معمولات پر آ گیا۔ الزبتھ کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ تبدیلی کی وجہ سے وہ اپنے کزن کو مزید نہیں دیکھ پائیں، کیونکہ اب ناشتہ اور دوپہر کے کھانے کا زیادہ تر وقت مسٹر کون نے یا تو باغات میں کام کرتے ہوئے گزارا یا اپنے کتاب کے کمرے میں کتاب بیٹھ کر پڑھنے اور لکھنے میں گزارا، جو سڑک کے سامنے تھا۔ جہاں خواتین بیٹھی تھی وہ کمرہ پیچھے کی طرف تھا۔ الزبتھ کو پہلے تھوڑی حیرت ہوئی کہ شارلٹ نے عام استعمال کے لیے کھانے کا کمرہ کیوں نہیں منتخب کیا، اور زیادہ مناسب سائز کا کمرہ تھا اور اس کا منظر بھی خوشگوار تھا، لیکن وہ جلد ہی سمجھ گئی کہ اس کے دوست نے جو فیصلہ کیا بہت اچھا تھا، کیونکہ اس کا سبق تھا کہ اگر وہ ایک ہی سرگرم کمرے میں بیٹھتی تو مسٹر کونس شاید اپنے کمرے میں اتنا وقت نہ گزارتے۔ اس نے شارلٹ کو اس ترتیب دینے کے لیے دل سے سراہا۔ ڈرائنگ روم سے وہ گلی میں کچھ نہیں دیکھ سکتی تھی، اور مسٹر کونس کی مہربانی سے انہیں یہ علم ہوتا کہ کون سی گاڑیاں گزر رہی ہیں، خاص طور پر مس ڈی بورے کس قدر باقاعدگی سے اپنی فطن میں گزر کر پارسن ایج پر رک کر شارلٹ سے چند منٹ کی بات چیت کرتی تھی، لیکن شاید ہی وہ کبھی باہر آنے کے لیے راضی ہوتی تھی۔ بہت کم دن ایسے گزرے جس میں مسٹر کونز روزنگ نہ چلتے، اور بہت کم دن ایسے تھے جن میں ان کی بیوی کو بھی وہاں جانا ضروری نہ سمجھا جاتا، جب تک کہ الزبتھ کو یہ خیال آیا کہ وہاں خاندان کے دوسرے عہدے بھی تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ وہ اتنی گھنٹوں کی قربانی کو نہیں سمجھ پاتی تھی۔ کبھی کبھار اسے اس کی لیڈی شپ کی طرف سے ایک ملاقات کا اعزاز ملتا، اور اس دوروں کے دوران کمرے میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس پر اس کی نگاہ سے کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ وہ ان کے کام کاج کی چھان بین کرتی، ان کے کام کو دیکھتی اور انہیں مختلف انداز میں کرنے کا مشورہ دیتی، سامان کے انتظام پر تنقید کرتی یا گھریلو ملازمہ کو غفلت میں پکڑ لیتی۔ اگر کبھی کسی قسم کی خوراک قبول کرتی تو ایسا لگتا تھا صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مسٹر کونز کے گوشت کے ٹکڑے ان کے خاندان کے لیے زیادہ بڑے ہیں۔ الزبتھ نے جلدی سمجھ لیا، اگرچہ یہ بڑی شخصیت کاؤنٹی کی امن کمیٹی کی رکن نہیں تھی، لیکن وہ اپنی پارش میں ایک بہت فعال جج تھی، جس کے بارے میں مسٹر کونز نے اسے نہایت چھوٹی چھوٹی باتوں سے آگاہ کیا تھا۔ جب بھی گاؤں کے کسی کاشتکار کو لڑنے یا ناخوش ہونے یا غریب ہونے کا ارادہ ہوتا، وہ ان کے تنازعات حل کرنے، ان کی شکایات کو خاموش کرنے اور انہیں ہم آہنگی و خوشحالی کی طرف دھکیلنے کے لیے گاؤں کی طرف روانہ ہو جاتی تھی۔ روزنگز پر کھانے کی دعوت تقریباً ہفتے میں 2 بار دی جاتی تھی، اور سر ولیم کی کمی اور شام کو صرف ایک کارڈ ٹیبل کی موجودگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دعوت پہلے والی کی ہی ہم منصب ہوتی۔ ان کے دوسرے مشاغل بہت کم تھے، کیونکہ محلے کا طرز زندگی عموماً کونز کے پہنچ سے باہر تھا، تاہم یہ الزبتھ کے لیے کوئی خرابی نہیں تھی۔ مجموعی طور پر اس نے اپنا کافی وقت آرام دہ انداز میں گزارا۔ شارلٹ کے ساتھ آدھے گھنٹے کی خوشگوار بات چیت، اور موسم اتنا اچھا تھا وہ اکثر وقت باہر گزار کر لطف اندوز ہوتی۔ اس کا پسندیدہ راستہ جہاں وہ اکثر جاتی تھی جب دوسرے لوگ لیڈی کیتھرین سے ملنے جا رہے ہوتے تو وہ کھلے درختوں کا راستہ تھا، جو پارک کے اس حصے کے کنارے پر تھا، جہاں ایک سایہ دار راستہ تھا جس کی قدر سے وہی کرتی تھی جہاں سے لیڈی کیتھرین کی تجسس سے آزادی محسوس ہوتی تھی۔ اس خاموش طریقے سے اس کی ملاقات کے پہلے 15 دن جلدی گزر گئے۔ ایسٹر قریب تھا، اور اس کے ایک ہفتہ پہلے روزنگ میں خاندان کا ایک اضافہ ہونے والا تھا جو اتنی چھوٹی سی جماعت میں بہت اہمیت رکھتا تھا۔ الزبتھ نے اپنی آمد کے فوراً بعد سنا تھا کہ مسٹر ڈارسی چند ہفتوں میں وہاں آ رہے ہیں، حالانکہ ایسا بہت کم لوگ تھے جنہیں وہ ترجیح دیتی تھی۔ ان کا آنا روزنگ کی محفلوں میں نیا چہرہ دیکھنے کے لیے ایک اچھا موقع ہوگا، وہ یہ دیکھ کر محظوظ ہو سکتی تھی۔ مس بینگلی
مسٹر ڈارسی پر ارادے کتنے بے فائدہ تھے ان کے سلوک سے جو اپنے کزن کے ساتھ کر رہے تھے، جس کے لیے واضح طور پر لیڈی کیتھرین کی طرف سے منتخب کیے گئے تھے، جو ان کے آنے کے بارے میں بڑی خوشی کے ساتھ اظہار کر رہی تھیں، ان کی اعلیٰ تعریف کر رہی تھیں، اور اس بات پر تقریباً غصہ ہو جاتی تھی کہ وہ مس لوکاس اپنے آپ سے کئی بار مل چکے ہیں۔ اس کی آمد بہت جلد پارسن ایچ میں جلد پتہ چل گیا، کیونکہ مسٹر کونز صبح ہنسفورڈ کے کھلنے والے لاجز کے ساتھ چل رہے تھے تاکہ اس کی سب سے جلد تصدیق حاصل کر سکیں۔ جب گاڑی پارک میں مڑی تو انہوں نے تعظیم کے ساتھ سر جھکا کر بڑی خبر کے ساتھ واپس اپنے گھر کی طرف دوڑے۔ اگلے دن صبح وہ روزنگ روانہ ہوئے تاکہ اپنی تعظیم پیش کریں۔ لیڈی کیتھرین کے 2 بھتیجے ان سے ملنے آئے تھے، کیونکہ مسٹر ڈارسی اپنے ساتھ کرنل فٹز لیم کو بھی لے کر آئے تھے، جو ان کے چچا لارڈ کے چھوٹے بیٹے تھے، اور پارٹی کے سب لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی جب مسٹر کونز واپس آئے تو وہ حضرت ان کے ساتھ تھے۔ شارلٹ نے انہیں اپنے شوہر کے کمرے سے سڑک پار کرتے ہوئے دیکھا اور فوراً دوسرے کمرے میں جا کر لڑکیوں کو بتایا کہ وہ کس عزت کا سامنا کرنے والے ہیں، اور مزید کہا، میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں الزبتھ اس شائستگی کے لیے، مسٹر ڈارسی کبھی اتنی جلدی میرے پاس نہیں آتے۔ الزبتھ کے پاس تعریف کا انکار کرنے کا موقع بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ ان کی آمد کی دروازے کی گھنٹی سے پتہ چلتا، تھوڑی دیر بعد تینوں حضرات کمرے میں داخل ہوئے۔ کرنل فٹز لیم جو راستے کی قیادت کر رہے تھے تقریباً 30 سال کے تھے، خوبصورت نہیں تھے، لیکن جسمانی لحاظ و انداز میں مکمل جنٹل مین تھے۔ مسٹر ڈارسی ویسے ہی نظر آ رہے تھے جیسے وہ پہلے نظر آیا کرتے تھے۔ انہوں نے مسز کونز کو اپنے معمول کے تحفظ کے ساتھ تعظیم پیش کی، جو کچھ بھی ان کے احساسات اس کی دوست کے بارے میں ہو سکتے تھے، انہوں نے اس سے مکمل سکون کی حالت میں ملاقات کی۔ الزبتھ نے بس ان کو جھک کر سلام کیا بغیر ایک لفظ کہے۔ کرنل فٹز لیم نے فوراً بات چیت شروع کی، ایک اچھے تربیت یافتہ آدمی کی طرح خوشی اور آسانی سے بات کی، لیکن ان کی کزن جو مسز کونز سے گھر اور باغ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنے کے بعد کچھ وقت تک کسی سے بات کیے بغیر بیٹھے رہے۔ آخر کار ان کی شائستگی اتنی بیداری ہوئی کہ انہوں نے الزبتھ سے اس کے خاندان کے بارے اور ان کی صحت کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے انہیں معمول کے طریقے سے جواب دیا اور ایک لمحہ بھی توقف کیے بغیر مزید کہا، میری سب سے بڑی بہن 3 ماہ سے شہر میں ہے، کیا آپ نے کبھی وہاں ان سے ملاقات کی ہے؟ وہ بخوبی جانتی تھی کہ انہوں نے کبھی نہیں کی تھی، لیکن وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آئے وہ بینگلیوں اور جین کے درمیان جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں کوئی شعوری طور پر ظاہر کریں گے۔ اس نے دیکھا جب انہوں نے کہا کہ وہ کبھی بھی مس بینٹ سے ملنے میں اتنے خوش قسمت نہیں تھے، لیکن وہ تھوڑے الجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس موضوع پر مزید بات چیت نہیں کی گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ چلے گئے۔ پرائیڈ اینڈ پریجڈس، چیپٹر 31۔ کرنل فٹز ولیم کے انداز و اطوار پیرس میں بہت پسند کیے گئے۔ سب خواتین نے محسوس کیا کہ وہ روزنگ میں ہونے والی مصروفیات کو کافی حد تک خوشگوار بنا دیں گے، تاہم کئی دنوں تک انہیں وہاں مدعو نہیں کیا گیا، کیونکہ جب تک وہ گھر میں مہمان موجود تھے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد ایسٹر کے دن انہیں پہلی بار دعوت دی گئی، وہ بھی محض چرچ سے واپسی پر شام کے وقت آنے کے لیے کہا گیا۔ پچھلے ہفتے کے دوران نہ تو لیڈی کیتھرین نہ ہی ان کی بیٹی سے زیادہ ملاقات ہوئی۔ کرنل فٹز ولیم جو چند بار پہلے بھی آئے تھے، مگر مسٹر ڈارسی صرف چرچ میں نظر آئے۔ یہ دعوت قبول کر لی گئی اور مناسب وقت پر وہ لیڈی کیتھرین کے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ لیڈی کیتھرین نے انہیں خوش اخلاقی سے خوش آمدید کیا، لیکن واضح تھا کہ ان کی موجودگی اتنی پسندیدہ نہیں جتنی اس وقت ہوتی تھی جب کوئی اور نہیں ملتا تھا۔ وہ اپنے بھتیجوں میں اس قدر محب تھی کہ باقی افراد سے زیادہ بات کرنے کی زحمت ہی نہیں کی، خاص طور پر مسٹر ڈارسی سے تو وہ بہت زیادہ مخاطب رہیں۔ کرنل فٹز ولیم انہیں دیکھ کر حقیقتاً خوش ہوئے۔ روزنگ میں کچھ نیا دیکھنا یا سننا ان کے لیے خوشگوار تبدیلی تھی۔ مزید برآں مسز کونز کی حسین سہیلی نے ان کی توجہ بھی خاصی حاصل کر لی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئے اور کینٹ اور ہرٹفورڈ شائر سفر، گھر میں رہنے، نئی کتابوں کے بارے میں، موسیقی جیسے موضوعات پر اتنی خوش مزاجی سے گفتگو کی کہ الزبتھ نے اس کمرے میں پہلے کبھی اتنی تفریح محسوس نہ کی تھی۔ ان کی گفتگو انتہائی جاندار
و رواں تھی۔ نہ کہ صرف لیڈی کیتھرین بلکہ مسز ڈارسی کی توجہ بھی ان کی طرف مبذول ہو گئی۔ مسٹر ڈارسی کی نظریں بار بار تجسس سے اس کی جانب اٹھ رہی تھیں، اور وہ لیڈی کیتھرین میں بھی کچھ دیر بعد اپنی دلچسپی نہ چھپا سکیں اور بالآخر انہوں نے کھلے عام پکار کر کہا، مسٹر فٹز ولیم، تم کیا بات کر رہے ہو؟ مس بینٹ کو کیا بتا رہے ہو؟ مجھے بھی سناؤ۔ کرنل فٹز ولیم نے جب اپنے جواب دینے سے گریز کر سکے تو ہم موسیقی پر بات کر رہے تھے مادام۔ موسیقی پر؟ تو براہ کرم اونچی آواز میں بات کرو، یہ میرا بھی پسندیدہ موضوع ہے، میں بھی اس میں شریک ہونا چاہتی ہوں۔ انگلینڈ میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو مجھ سے زیادہ موسیقی کے بارے میں جانتا ہو اور اسے موسیقی کا لطف آتا ہے، جس کا فطری ذوق مجھ سے بہتر ہو۔ اگر میں نے کبھی باقاعدہ سیکھا ہوتا تو یقیناً میں ایک ماہر موسیقار ہوتی، اور اگر ان کی صحت نے اجازت دی ہوتی تو شاید میں شاندار پرفارمر بھی ہوتی۔ میں پر یقین ہوں کہ میں بہت عمدہ طور پر بجا سکتی تھی۔ جارجینیا کیسی جا رہی ہے ڈارسی؟ مسٹر ڈارسی نے اپنی بہن کی مہارت کی دل سے تعریف کی۔ یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی، لیڈی کیتھرین نے کہا۔ براہ کرم اسے میرا پیغام دینا کہ ممتاز ہونا چاہتی ہے تو اسے بہت زیادہ مشق کرنا ہوگی۔ مسٹر ڈارسی نے اطمینان سے جواب دیا، مادام میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اسے نصیحت کی ضرورت نہیں، وہ بہت باقاعدگی سے مشق کرتی ہے، بہت اچھی مشق، کبھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ جب میں اسے خط لکھوں گی تو نصیحت کروں گی کہ کسی بھی حالت میں اس سے غفلت نہ برتے۔ میں اکثر نوجوان خواتین سے کہتی ہوں بغیر مستقل مشق کے موسیقی میں مہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں نے مس بینٹ سے بھی کئی بار کہا ہے کہ اگر وہ اچھی پرفارمر بننا چاہتی ہیں تو زیادہ محنت کریں، اگرچہ مسٹر کونز کے پاس کوئی ساز نہیں ہے۔ میں نے کئی بار کہا ہے وہ روزنگ میں آ کر مس جینس کے کمرے میں پیانو بجا سکتی ہیں، وہ وہاں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ مسٹر ڈارسی اپنے خالہ کی اس بدتمیزی بھرے انداز پر تھوڑا سا شرمندہ نظر آئے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ جب کافی پیش کی جا چکی تھی تو مسٹر کرنل فٹز ولیمز نے الزبتھ کو یاد دلایا کہ انہوں نے اس کے لیے کچھ بجانے کا وعدہ کیا تھا۔ الزبتھ فوراً ساز پر بیٹھ گئی اور کرنل فٹز ولیم ان کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ لیڈی کیتھرین نے آدھا گانا سننے کے بعد حسب سابق اپنے دوسرے بھتیجے سے گفتگو شروع کر دی، یہاں تک کہ مسٹر ڈارسی ان سے لگ کر آہستہ سے چلتے ہوئے پیانو کی طرف آ گئے اور ایسا مقام سنبھال لیا جہاں سے وہ پوری طرح الزبتھ کا چہرہ دیکھ سکتے تھے۔ الزبتھ نے ان کی حرکت کو محسوس کیا اور موقع ملتے ہی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مسٹر ڈارسی، کیا آپ مجھے ڈرانا چاہتے ہیں؟ اتنے سنجیدہ انداز میں سننے کے لیے آ کر، مگر میں خوفزدہ نہیں ہوں گی، چاہے آپ کی بہن کتنی ہی ماہر کیوں نہ ہو۔ میرے اندر ایک ضد ہے جو دوسروں کی مرضی کے آگے جھکنے سے انکار کرتی ہے۔ میرا حوصلہ ہمیشہ اس وقت بڑھ جاتا ہے جب کوئی مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا، مسٹر ڈارسی نے جواب دیا، کیونکہ آپ یقیناً یہ نہیں سوچ سکتی کہ میرا مقصد آپ کو ڈرانا تھا۔ میں آپ کو اتنی دیر سے جانتا ہوں کہ یہ سمجھ سکوں کہ آپ کبھی کبھار ایسے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جو در حقیقت آپ کے اپنے نہیں ہوتے۔ الزبتھ کی اس تصویر کشی پر کھل کر ہنسی اور کرنل فٹز ولیم سے کہا، آپ کے کزن مجھے خوبصورت انداز میں پیش کر رہے ہیں اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ میرے کسی لفظ پر یقین نہ کریں۔ میں واقعی بدقسمت ہوں کہ ایسی جگہ اس شخص سے مل رہی ہوں جو میری اصلیت کو بے نقاب کرنے میں ماہر ہے، حالانکہ میں یہاں اپنی ساکھ قائم رکھنے کی امید کر رہی تھی۔ در حقیقت مسٹر ڈارسی، یہ آپ کی طرف سے بہت ہی غیر منصفانہ ہے کہ ہرٹ فورڈ شائر میں میرے خلاف جو کچھ جانتے تھے وہ یہاں بھی دہرا رہے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، یہ ایک بہت ہی غیر دانشمندانہ کام ہے، کیونکہ اس سے مجھے بدلہ لینے کی تحریک مل سکتی ہے اور کچھ ایسی باتیں سامنے آ سکتی ہیں جو آپ کے رشتہ داروں کو حیران کر دیں گے۔ مسٹر ڈارسی مسکرا کر بولے، مجھے آپ سے کوئی خوف نہیں۔ یہ سن کر کرنل فٹز ولیم پکار اٹھے، براہ کرم مجھے بتائیے، آپ اسے کس چیز کا قصوروار سمجھتی ہیں؟ میں نے اسے پہلی بار ہرٹ فورڈ شائر میں ایک بحال میں دیکھا تھا، اس حال میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس نے کیا کیا۔ اس نے صرف 4 رقص کیے، مجھے آپ کو تکلیف دینے کا افسوس ہے مگر حقیقت یہی ہے اس نے صرف 4 بار رقص کیا، حالانکہ وہ حضرات کم تھے اور میری پکی معلومات کے مطابق ایک سے زیادہ نوجوان خواتین بیٹھ کر کسی ساتھی کی منتظر تھیں۔ مسٹر ڈارسی، آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے، ڈارسی نے سکون سے جواب دیا۔ اس وقت مجھے اپنی محفل کے علاوہ کسی بھی خاتون سے شناسائی حاصل نہ تھی۔
بالکل درست و ظاہر ہے، کسی کا بھی بال روم میں تعارف نہیں کروایا جا سکتا۔ خیر کرنل فٹر وزیم، اب میں کیا بجاؤں، میرے ہاتھ آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ ڈارسی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید میں بہتر فیصلہ کر سکتا تھا اگر میں نے تعارف حاصل کرنے کی کوشش کی ہوتی، لیکن میں اجنبیوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ الزبتھ نے کرنل فٹر وزیم سے مخاطب ہو کر چمکتے لہجے میں کہا، کیا ہم آپ کے کزن سے اس کا سبب دریافت کریں؟ کیا ہم ان سے پوچھیں کہ ایک باشعور تعلیم یافتہ آدمی جس نے دنیا دیکھی ہے وہ اجنبیوں پر اچھا تاثر کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ فٹر وزیم ہنستے ہوئے بولے، میں یہ سوال ان سے پوچھے بغیر بھی جواب دے سکتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کو تکلیف دینے کی زحمت نہیں کرتے۔ ڈارسی نے سنجیدگی سے کہا، یہ درست ہے، مجھ میں وہ مہارت نہیں جو بعض لوگوں میں ہوتی ہے کہ وہ اجنبیوں سے سہولت سے گفتگو کر سکیں۔ میں نہ تو ان کے انداز گفتگو کو فوراً اپنا سکتا ہوں، نہ ان کی معلومات میں دلچسپی ظاہر کر سکتا ہوں، جیسا کہ اکثر لوگ بآسانی کر لیتے ہیں۔ الزبتھ نے ہنستے ہوئے کہا، میرے ہاتھ بھی اسی ساز پر ویسی مہارت سے نہیں چلتے جیسے میں نے کئی خواتین کو بجاتے دیکھا ہے۔ ان میں وہ قوت یا تیزی نہیں جو خوبصورت دھن پیدا کر سکے، مگر میں ہمیشہ یہی سمجھتی آئی ہوں اس کی وجہ میری اپنی سستی ہے، کیونکہ میں نے مشق کی زحمت نہیں کی۔ یہ نہیں کہ میرے ہاتھ کسی بھی عورت کے ہاتھوں کی طرح بہترین دھن بجانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ڈارسی نے مسکرا کر کہا، بالکل درست فرما رہی ہیں، آپ نے اپنا وقت زیادہ بہتر طریقے سے گزارا ہے۔ جس کسی کو بھی آپ کی دھن سننے کا شرف حاصل ہو وہ ہرگز یہ کہہ نہیں کر سکتا کہ اس میں کسی چیز کی کمی ہے۔ ہم دونوں ہی اجنبیوں کے سامنے بہترین کارکردگی پیش نہیں کر سکتے۔ اتنے میں لیڈی کیتھرین نے آواز دی، یہ لوگ کس بات پر گفتگو کر رہے ہیں؟ الزبتھ نے فوراً ساز بجانا دوبارہ شروع کر دیا۔ لیڈی کیتھرین قریب آئیں، چند لمحے سننے کے بعد ڈارسی سے کہا، مس بینٹ بالکل برا نہیں بجاتی، اگر وہ زیادہ مشق کریں اور لندن کے کسی ماہر استاد کی رہنمائی حاصل کریں تو ان کی کارکردگی بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ ان کے ہاتھوں میں ساز بجانے کا اچھا طریقہ ہے، اگرچہ ان کا ذوق عین کے برابر نہیں، عین تو شاندار موسیقی بن سکتی تھی اگر ان کی صحت انہیں سیکھنے کی اجازت دیتی۔ الزبتھ نے ڈارسی کی طرف دیکھا تاکہ وہ جان سکے کہ آیا وہ اپنے کزن کی تعریف میں دل سے متفق ہیں یا نہیں، مگر نہ وہ اس لمحے نہ کسی اور وقت کوئی ایسی علامت تلاش کر سکی جو محبت کی نشاندہی کرتی ہو، بلکہ ڈارسی کا پورا طرز عمل دیکھ کر اسے اطمینان ہوا کہ شاید وہ مس بینگلی سے اس قدر غیر متعلق ہوتے جتنا کہ وہ اپنی کزن سے ہیں۔ لیڈی کیتھرین نے الزبتھ کے ساز بجانے پر مزید کچھ تبصرے کیے، جن میں بجانے کے انداز، ذوق سے متعلق کئی ہدایات بھی شامل تھیں۔ الزبتھ نے انہیں صبر و تحمل سے سن لیا اور حضرات کی فرمائش پر وہ اس وقت تک بجانے میں مصروف رہی جب تک کہ لیڈی کیتھرین کی بگی سب کو واپس لے جانے کے لیے تیار نہ ہو گئی۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔